Assalamualaikum students, my name is Dr. Ramsha Ahmed and it's my first video in my channel, so please subscribe my channel and click the bell icon ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम मैट्रिक के बाद मेडिकल फील्ड किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट मेडिकल फील्ड आफ्टर मैट्रिक। आज मैं आपको टॉप 10 कोर्सेज के बारे में बताऊंगी। तो ये वो 10 कोर्सेज हैं जिसमें आप मैट्रिक के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आपको एफएससी करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको एमकेट देने की ज़रूरत है। आपको जस्ट आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट होना चाहिए। और इसमें आपके पास गुड न्यूज़ ये है कि आपको जस्ट मैट्रिक में 45% चाहिए, यानी कि 60% भी नहीं चाहिए। जो जैसे कि मेडिकल फील्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे 60% तो चाहिए होता है, लेकिन इस फील्ड ये वो फील्ड है जिसमें आपको जस्ट 45% की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपके पास 45% मार्क्स हैं तो आप इन फील्ड में जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो टॉप 10 कोर्सेज कौन से हैं जिसमें आप जा सकते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सेकंड में हमारे पास है ऑडियो टेक्नीशियन, थर्ड में हमारे पास है आईसीयू टेक्नीशियन, फोर्थ में हमारे पास है लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, फिफ्थ में हमारे पास है एक्स टेक्नीशियंस, सिक्स में हमारे पास है अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, सेवन में हमारे पास है CSST टेक्नीशियन, एट में हमारे पास है NICU टेक्नीशियन, नाइन में हमारे पास है पेट्स टेक्नीशियंस, टेंथ में हमारे पास है डायलिसिस टेक्नीशियन। चलिए हम आगे जाके इन कोर्सेज को डिटेल्स में देखते हैं कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस के क्या रूल्स होते हैं, ऑडियो टेक्नीशियंस के क्या रूल्स होते हैं, आईसीयू टेक्नीशियंस के क्या रूल्स होते हैं। चलिए फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन से। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता क्या है कि आप एक फील्ड में जा रहे हैं, आपने एक फील्ड चूज़ कर ली कि मुझे इस फील्ड में जाना है। अब आपको उस फील्ड के बारे में पता नहीं होगा तो आप किस तरह से जाएंगे। अब यानी कि अब आप गए एडमिशन के लिए, उन्होंने कहा है कि मुझे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में एडमिशन लेना है। अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन कर देना है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आपने क्यों लेना है इसमें एडमिशन। तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि इसका क्या मेन पर्पस होता क्या है एनेस्थीसिया का। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ, यानी कि आपकी ही वर्डिंग में बताती हूँ। जो हम बेहोशी के डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक डॉक्टर्स को भी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो जो उनके असिस्टेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। अब जाहिर सी बात है, एक सर्जन एक सर्जरी स्टार्ट कर रहा है तो वो ऐसे तो सर्जरी स्टार्ट नहीं कर लेगा। पहले पेशेंट को बेहोश करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा तो नहीं ना कि पेशेंट को कट लगा दिया डायरेक्ट, इस तरह से तो नहीं होगा। तो पहले पेशेंट को बेहोश करना होगा। अब पेशेंट को बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक की ज़रूरत होगी। अब उस एनेस्थेटिक को भी अपने एक असिस्टेंट की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से वो पेशेंट को बेहोश करेगा ताकि सर्जरी आगे स्टार्ट हो सके। उस असिस्टेंट को हम कहते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या फिर एनेस्थेटिक असिस्टेंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे ओटी की बात करते हैं कि ओटी टेक्नीशियन किसे कहते हैं। इसका भी वही सेम प्रोसेस है, यानी कि अब एक सर्जन ने उसे सर्जरी करनी है तो उसे भी अपने एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। वो अकेला सर्जरी नहीं कर सकता, उसे भी अपने एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। अगर एक सर्जन सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट की, उसे इंस्ट्रूमेंट की नीड होगी। अब वो इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए खुद तो नहीं जाएंगे, तो वो जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो उन्हें इंस्ट्रूमेंट पास कराएंगे, तो वो आगे सर्जरी स्टार्ट करेंगे। और आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस में या पिक्चर्स में, या फिर कहीं आपके कोई बीमार हो गए तो आप हॉस्पिटल चले गए तो वहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर ऑपरेट होते हुए। तो आप सबको यही लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक पेशेंट की सर्जरी करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे डॉक्टर्स एक पेशेंट की सर्जरी नहीं कर रहे होते हैं, वो एक ही डॉक्टर होता है उसी एक पेशेंट उस ए, वो एक उस पेशेंट का वो एक ही डॉक्टर होता है। जो बाकी सारे होते हैं वो असिस्ट करवा रहे होते हैं उस सर्जन को जिसका वो पेशेंट होता है। तो आपका भी वो सेम ही काम होता है, यानी कि जो सर्जन सर्जरी करते हैं उन्हें जो काम आता है वो काम आपको भी आता है। जस्ट फ़र्क आप दोनों में सिर्फ ये होता है कि वो एक सर्जन होते हैं और आप एक टेक्नीशियन होते हैं। बाकी काम आप दोनों जानते हैं, तो इसलिए आप भी डॉक्टर्स की ही फील्ड में आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं आईसीयू टेक्नीशियन की कि इनका क्या रोल होता है। आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं
وہ بہت زیادہ کریٹیکلس ہوتے ہیں. آئی سی یو میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کریٹیکلس ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی پیشنٹ بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے، کوئی پیشنٹ وینٹ پہ ہوتا ہے، کوئی پیشنٹ اسٹیبل نہیں ہوتا، کسی پیشنٹ کی سچویشن اسٹروک ہو رہی ہوتی ہے، کسی پیشنٹ کی پلس اسٹروک ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو سب کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ، تو وہ سب بھی ٹیکنیشینس ہی ہوتے ہیں. جیسے ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے وہاں پہ، باقی سب ٹیکنیشینس ہی ہوتے ہیں، وہی وہ سب پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پہ تو وہ ٹیکنیشینس ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر پیشنٹ کی کنڈیشن خراب ہو رہی ہے تو اس ٹائم پہ وہ ٹیکنیشینس ہی ہوتے ہیں جو پیشنٹ کو اسٹیبل کرتے ہیں. اور اب اگر ہم بات کریں لیبورٹری ٹیکنیشین کی، تو لیبورٹری ٹیکنیشین کا تو آپ سب کو پتہ ہوگا. جیسے کہ اگر ایک پیشنٹ بیمار ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے تو ڈاکٹر انہیں ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں، جس میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سب ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ انہیں لیبورٹری بھیجتے ہیں. اب لیبورٹری میں جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی وہی ٹیکنیشینس ہوتے ہیں جنہوں نے وائٹ کوٹ وغیرہ پہنا ہوتا ہے. تو آپ سب جو باہر سے جاتے ہیں ان سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ لیبورٹری کے ڈاکٹرس ہیں. وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دو ڈاکٹرس ہوتے ہیں، باقی جو ہوتے ہیں ٹیکنیشینس ہوتے ہیں وہاں کام کرنے والے. لیبورٹری ٹیکنیشین میں بھی آپ کا یہی کام ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایک آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کی سیمپلنگ کی، آپ نے رپورٹ بنائی، آپ نے اپنے جو وہاں لیب میں ڈاکٹرس سے آپ نے ان کو دی، انہوں نے سگنیچر کیے، ویریفائی کی اس رپورٹ کو. دین وہ رپورٹ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جنہوں نے ٹیسٹ کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہوتا ہے. اس میں بھی سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا ہی ہوتا ہے. پھر اب آگے ہم بات کرتے ہیں ایکس رے ٹیکنیشینس کی. تو ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہے کہ ان کی ہڈی کہیں سے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، ہڈی کہیں سے ٹوٹ گئی ان کی، تو ڈاکٹرس کو ایسے تو پتہ نہیں چلتا، تو وہ پہلے ایکس رے کے لیے بھیجتے ہیں. اب ایکس رے کے لیے ایکس رے ڈپارٹ میں بھیجیں گے، وہاں پہ بھی ایکس رے ٹیکنیشینس ہوتے ہیں جو پیشنٹ کے ایکس رے کرتے ہیں. دین وہ ایکس رے پھر دیتے ہیں آگے، رپورٹ فائنل کر کے دیتے ہیں، اور پھر وہ ڈاکٹرس دیکھتے ہیں اور پھر پیشنٹ کو بتاتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کی جو ہڈی ہے وہ یہاں سے ٹوٹ گئی ہے، یہاں سے کریک ہو گئی ہے. تو اس پارٹ میں بھی سارا رول آپ کا ہی ہوا. تو اسی لیے ٹیکنیشینس کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ یہ بالکل بھی نہ سمجھیے گا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیکنیشین بہت بری چیز ہے یا نرسنگ فیلڈ بہت بری چیز ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو آپ کی ویلیو ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اب اگر ہم بات کریں الٹرا ساؤنڈ کی، تو سیم سچویشن یہاں پہ بھی ہوتی ہے کہ ایک پیشنٹ گائنی کی ڈاکٹر کے پاس اگر پیشنٹ چلے گئے یا پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے گیا اور اس پیشنٹ کو الٹرا ساؤنڈ کی نیڈ ہے، تو وہ الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹ والوں کے پاس بھیجتے ہیں. تو وہاں پہ بھی الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیشینس ہوتے ہیں، ڈاکٹرس بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ میں ٹیکنیشینس ہی ہوتے ہیں، ڈاکٹرس بالکل ہوتے ہی نہیں ہیں. ڈاکٹرس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، بٹ ٹیکنیشینس بھی ہوتے ہیں جو کہ الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کہلاتے ہیں. یعنی کہ اگر ڈاکٹر پیشنٹ کا الٹرا ساؤنڈ کر رہے تو جو اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ رپورٹنگ پہ بیٹھ جاتا ہے. اگر ڈاکٹر جو ہے وہ رپورٹنگ پہ بیٹھی ہے تو پھر جو ان کا اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم آ رہی ہے پیشنٹ میں، تو آپ ایک نظر اٹھ کے آپ بھی دیکھ لیجئے. تو ان کے کام دونوں کا سیم ہی ہوتا ہے. جس فرق ہوتا ہے تو صرف اتنا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہوتی ہے یا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ اس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں سی ایس ایس ٹی کی. جو سی ایس ایس ٹی ڈپارٹمنٹ میں ٹیکنیشینس ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سی ایس ایس ٹی ڈپارٹ میں ہوتا کیا ہے. تو جو سی ایس ایس ٹی ڈپارٹ ہے نا، یہ ہاسپٹل کا دل ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سی ایس ایس ٹی ڈپارٹ ہاسپٹل کا دل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسے ہمارے دل کا کام ہوتا ہے نا بلڈ فلٹریشن کرنا، اسی طرح ہاسپٹل میں سی ایس ایس ٹی ڈپارٹ جو ہوتا ہے وہ بھی فلٹریشن کرتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کس چیز کی فلٹریشن کرتا ہے؟ تو جو انسٹرومنٹ وغیرہ یوز ہوتے ہیں، او ٹی ہو گئی یا باقی دوسرے ڈپارٹمنٹ ہو گئے، آئی سی یو ہو گیا یا وارڈ ہو گئے، ان میں جتنے بھی انسٹرومنٹ وغیرہ یوز ہوتے ہیں
تو وہ سب سے پہلے تو CSST ڈپارٹمنٹ سے اسٹرلائز ہو کے ہی آتے ہیں، ورنہ تو جمس وغیرہ لگے ہوں. اب ایک چیز ایک پیشنٹ پہ یوز کر لی تو وہ دوسرے پیشنٹ پہ تو یوز ایسے نہیں کر سکتے نا جب تک وہ چیز اسٹرلائز نہ ہو جائے. تو وہاں پہ بھی جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارا کا سارا CSST ٹیکنیشینس کے اوپر ہوتا ہے، وہ سب وہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی انسٹرومینٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہوتے ہیں ہاسپٹل سے ریلیٹڈ، تو وہی وہاں پہ اسے اسٹرلائز کر کے وارڈ تک یا OT تک یا ICU تک وہی پہنچاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں NICU ٹیکنیشین. NICU ٹیکنیشین کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ ICU ٹیکنیشینس کا تو بتا دیا، اب یہ NICU ٹیکنیشینس کیا ہے؟ جو ہمارا ICU ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، وہاں پہ جتنے بھی ایڈلٹ پیشنٹس ہیں، یعنی کہ 18 سے ابو پیشنٹس ہیں، جو 17 میں پیشنٹ ہیں یا 18 میں 18 سے ابو پیشنٹس ہیں، وہ سب پیشنٹس جو ہیں وہ رہتے ہیں ICU میں. اور اس سے بھی کم ایج والے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ICU میں. لیکن جس جو یہ NICU ٹیکنیشین یعنی کہ NICU ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک ICU ہوتا ہے. اب یہ کون سا ICU ہوتا ہے؟ تو یہ وہ ICU ہوتا ہے جس میں نیو بورن بیبی جو ہوتے ہیں انہیں رکھا جاتا ہے. یعنی کہ اب 2 منتھس کے بیبی ہے یا 1 منتھس کا ہے یا 1 ویک کا ہے، یا پھر ڈیورنگ ڈلیوری بیبی کی کنڈیشن صحیح نہیں ہوتی تو اسے ICU نہیں بھیجا جاتا، اسے NICU بھیجا جاتا ہے. تو وہاں پہ NICU کے ڈاکٹرس ہوتے ہیں جو بیبی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ اپنے پاس رکھ دیتے ہیں کچھ ٹائم تک، یعنی کہ 24 آورس تک یا پھر اس سے زیادہ یا پھر اس سے کم، وہ اپنے حساب سے بیبی کی کنڈیشن دیکھ کے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بیبی کی کیئر کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ بیبی کو بار بار چیک کرنا، یہ سب جو ہوتا ہے وہ ٹیکنیشینس کا ہی کام ہوتا ہے وہاں پہ بھی. تو وہ NICU ٹیکنیشینس کہلاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پیڈس ٹیکنیشینس کی. اب پیڈس ٹیکنیشین اور NICU ٹیکنیشینس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہوتے تو دونوں بچوں کے لیے ہی ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو NICU ٹیکنیشینس ہوتے ہیں وہ NICU میں ہوتے ہیں نیو بورن بیبیز کے پاس، یعنی کہ ان کی کیئر کرتے ہیں. اور جو پیڈس ٹیکنیشینس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈے کیئر میں، کیونکہ بچوں کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، بڑوں کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر سرجری بھی ہوئی ہے کسی پیشنٹ کی یا کسی بچے کی، اگر کسی ایڈلٹ کی سرجری ہوئی ہے تو اس سے سرجیکل وارڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی بیبی میں سے کسی کی سرجری ہوئی ہے، یعنی کہ 7 ایئرس کا ہے، 6 ایئرس کا ہے، 5 ایئرس کا ہے، 10 ایئرس کا ہے، 11 ایئرس کا ہے، 12 ایئرس کا ہے، ان سب کو ڈے کیئر میں شفٹ کیا جاتا ہے. اب ڈے کیئر میں جو اسٹاف ہوتے ہیں اس میں نرسنگ اسٹاف بھی ہوتے ہیں، بٹ وہاں پہ زیادہ تر کام پیڈس ٹیکنیشینس کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچوں میں اسپیشلائزیشن انہوں نے کی ہوتی ہے تو زیادہ تر انہیں کو ہی بچوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو اب آپ کو NICU ٹیکنیشین اور پیڈس ٹیکنیشین کا بھی پتہ چل گیا. تو چلیں اب آگے کورس کی طرف چلتے ہیں. اب لاسٹ میں ہمارے پاس رہ گیا ڈائلیسس ٹیکنیشین. تو ڈائلیسس ٹیکنیشین کا کیا کام ہوتا ہے اور ڈائلیسس ہوتی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. بیسیکلی جو ہمارے پاس کڈنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی کڈنی جو ہے صحیح فلٹریشنس نہیں کر رہی ہوتی، تو پوری طریقے سے خراب ہو جاتی ہے، تو انہیں ہم ڈائلیسس کے لیے آگے ریفر کر دیتے ہیں. تو جو ڈائلیسس ڈپارٹمنٹ میں جو ہوتے ہیں اسٹافس، تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈائلیسس ٹیکنیشینس. تو وہ وہاں پہ ڈائلیسس پیشنٹس کی کیئر کرتے ہیں، یعنی کہ پیشنٹ کو ڈائلیسس پہ ڈالنا ہوتا ہے. اب ڈائلیسس میں اب میں ایک اینستھیسیا ٹیکنیشین ہوں تو مجھے اینستھیسیا کے بارے میں پتہ ہوگا نا، اینستھیسیا مشین کے بارے میں پتہ ہوگا. یا پھر اگر میں OT ٹیکنیشین ہوں تو مجھے اپنی سرجری کے بارے میں پتہ ہوگا. اگر میں ICU ٹیکنیشین ہوں تو مجھے وینٹ کے پیشنٹس کے بارے میں پتہ ہوگا. یہ تو نہیں ہے نا کہ اب میں ICU ٹیکنیشین لیکن میں ڈائلیسس ڈپارٹمنٹ میں چلی جاؤں اور وہ میں ڈائلیسس مشین جو ہے وہ بھی میں یوز کر لوں اور وہاں پہ پیشنٹ جو ہے ان کو بھی میں ڈائلیسس پہ ڈالوں. ایسا تو نہیں ہوگا. جس نے جس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی ہوگی تو اسے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی پتہ ہوگا. اس لیے جو ڈائلیسس ٹیکنیشین ہوتا ہے انہوں نے ڈائلیسس میں کی ہوتی ہے اسپیشلائزیشن، تو انہیں ڈائلیسس کا پتہ ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ اپنے پیشنٹ کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے سارے کورسز کمپلیٹ ہوئے. میں نے آپ کو سب کی ڈیٹیل بتا دی کہ ICU کیا ہوتا ہے، NICU کیا ہوتا ہے، پیڈس کیا ہوتا ہے، ڈائلیسس کیا ہوتا ہے.
اینستھیسیا کیا ہوتا ہے، او ٹی کیا ہوتا ہے، سی ایس ایس ٹی کیا ہوتی ہے۔ اب آگے آپ کہیں گے کہ میم آپ نے ہمیں کورسز کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن آپ نے اپلائی کا نہیں بتایا کہ کس طرح اپلائی کرنا پڑتا ہے، کہاں آتے ہیں یہ کورسز، اور اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے اس کا، ٹریننگ کیا ہوتی ہے اس کی، کہاں پہ ہوتی ہے ٹریننگ۔ تو اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس میٹرک میں 45% ہونا ضروری ہے، اور ایج اس میں آپ کی 16 سے لے کے 35 تک ایج جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی ایج 16 ہے یا 17 ہے یا 18 ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کے پاس این آئی سی ہونا ضروری ہے۔ اگر این آئی سی نہیں بنا ہوا آپ کا، یعنی کہ 18 سے آپ یعنی کہ 18 ایج نہیں ہے آپ کی، 16 ہے یا 17 میں یا 18 بھی ہے، لیکن آپ کا این آئی سی نہیں بنا ہوا، کوئی ایشو چل رہا ہے، لیکن تو اس کے لیے آپ کا بے فارم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کورسز ہوتے کہاں ہیں؟ تو یہ کورسز ہاسپٹلس میں بھی ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوٹ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اگر انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا ہے یا ہاسپٹل میں لینا ہے، کہیں بھی آپ لیں تو اس کے لیے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ وہ ادارہ جس میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں وہ رجسٹر ہونا چاہیے گورنمنٹ سے۔ اگر وہ رجسٹر نہیں ہے گورنمنٹ سے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کورس کرنے کا، کیونکہ آپ کے رزلٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ پھر گورنمنٹ سے رجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ چاہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں یا پھر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں، یا پھر پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ گورنمنٹ ہاسپٹل میں، لیکن رجسٹریشن ہونا ضروری ہے۔ اگر رجسٹریشن نہیں ہوگی تو آپ کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ آگے جو بورڈ ہے وہاں پہ آپ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، ریکارڈ صرف انسٹیٹیوٹ تک ہی ہوگا۔ جب آگے ریکارڈ ہی نہیں ہوگا آپ کا تو آپ کی ڈگری نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا ادارہ رجسٹر ہے تو اس میں جب آفٹر آپ کے کورس جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کو جاب کی آفرز بھی ہوتی ہے، اور انہی ہاسپٹلس میں ہی ہونے لگ جاتی ہے جہاں پہ آپ نے ٹریننگ کی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ہونے لگ جاتی ہے، یا پھر ویکینسیز وغیرہ بھی آتی ہے، گورنمنٹ کی بھی آتی ہے، پرائیویٹ کی بھی آتی ہے، آپ دونوں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ کا نہیں پتہ ہو یا ہاسپٹل کا نہیں پتہ ہو، یا آپ کو پتہ نہیں ہو کہ کورسز یہ کہاں سے ہوتے ہیں، تو نیچے آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ایشو ہو یا آپ کو میری ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہ ہوا ہو تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ مجھ سے جتنی بھی ہیلپ ہوئی جائے گی میں آپ لوگوں کی کروں گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے، دین ہی میں آپ کی ہیلپ کر سکوں گی۔ اب ایسا تو نہیں کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کیا پرابلم آگے فیس آ رہی ہے آپ کو۔ چلیں اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا، یا جسٹ انٹرویوز ہوں گے۔ تو کچھ ادارے ایسے ہیں جو ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، ان کے اینٹیز ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں، اور کچھ انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہو گئے، ہاسپٹلس والے ہو گئے، وہ بنا ٹیسٹ کے جسٹ انٹرویوز بیس پہ بھی آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں، اور اسکالرشپس وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسکالرشپس نہیں دیتے، کچھ ہاسپٹلس یا انسٹیٹیوٹ ایسے بھی ہیں جو اسکالرشپس بھی دیتے ہیں ان اسٹوڈینٹس کو جو اسٹوڈینٹس اچھے ہوں یا جن کے نمبر اچھے ہوں۔ تو اگر آپ کو ٹیسٹ میں کوئی پرابلم آئے یا آپ کو کوئی سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس میں بھی ہیلپ کروں گی۔ سو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ سو گڈ نیوز فار کراچی اسٹوڈنٹ ان مائی نیکسٹ ویڈیو، سو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو۔ اوکے، اللہ حافظ۔